नाज़रीन, सियासत है ये साजिश के साथ मुईद पीरजादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम। आज इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के मुमताज सहाफी और तज्जियाकार जनाब सुहेल वड़ाइच साहब को भी दावत दी है, जिनकी नजर पाकिस्तानी सियासत पे बहुत गहरी है। और क्यों दावत दी है और सियासत के किस एंगल पे हम बात करने लगे हैं, ये बात अभी आपके सामने वाजे हो जाएगी। आप सब सुन चुके हैं और आप में से बहुत से लोग देख चुके हैं कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के दौरे पर पहुंचे तो चंद वालिदैन ने स्कूल से बाहर बहुत गमो गुस्से का इजहार किया। उनका गुस्सा बड़ा जहनमंद था। उनकी बात बनती है, उनकी औलाद गई है, उनके कलेजे छलनी है। यहां तक तो बात बड़ी कुदरती लगती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की, इस पे कैपिटलाइज करना चाहा बशमूल हुक्मरान जमात पीएमएलएन के, उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि 16 दिसंबर के साहने के बाद पाकिस्तान की सियासत में वक्ती तौर पे, टेम्पररी तौर पे जो एक इत्तेहाद, यूनिटी और कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हुई थी, वो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सियासत अब किस नहज पे खड़ी है और ये कहां को जा रही है। कुछ लोग सिनिक ये समझते हैं कि ये मुल्क और इसका सियासी ढांचा बतदरीज एक मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। अगर सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है तो क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चंद शॉट्स दिखाता हूं, मैं आपको झलकियां दिखाता हूं उन वालिदैन के गम गुस्से की जब इमरान खान साहब पहुंच रहे थे या पहुंच चुके थे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर पेशावर में। हम किस हालत में, तुम्हें पता है? इतने दिनों बाद तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। तुम मीडिया के लिए आए हो, तुम अखबार के लिए आए हो, तुम इनके लिए आए हो कि तुम हमारे लिए आए हो। हम चाहते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट छोड़ दे, ये इस काबिल ही नहीं है। हम लोग निकलेंगे, हमारे बच्चों के चेलम हो जाएंगे, हम निकलेंगे इनके पीछे, हम इनको इन कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे। हमारे मुल्क से इन अफगानिस्तान के लोगों का खुदा इनको गरक करे, इनको सफाया करे। ये हमें यहाँ भी खा रहे हैं, ये अपने मुल्क पे भी भेज रहे हैं कि हमारे मुल्क से इनको खात्मा करें और खुदा के लिए होश के नाखून लें। इस नवाज शरीफ को कहें अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को पाकिस्तान में बुलाओ। वालिदैन के जज्बात इमरान खान साहब के बारे में और पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या है वो तो आपने सुने। स्कूल से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक झलकी आपको दिखा दें। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि बाहर कई वालिदैन थे और जो उनका एक एहतजाज था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि जिसका भी इतना बड़ा सानिया हुआ हो, किसी के भी बच्चों को, माँ बाप को इस इम्तिहान से गुजरना पड़े। मुझे ये भी एहसास है कि वहाँ माँ बाप भी थे, लेकिन एक दो लोग मुझे ऐसे लगे जो कि मुझे माँ बाप नहीं लगे, वो सियासी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बात की वो सियासी थी। क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो प्रोविंस को तो आर्मी और फेडरल गवर्नमेंट का काम है। इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ लोग उनको वालिदैन नहीं लगे, वो उनको सियासी लगे। पता नहीं इमरान खान साहब सही कहते हैं, गलत कहते हैं। लेकिन परवेज रशीद साहब ने इस वाकये पे किस तरह से रिएक्ट किया या कैपिटलाइज करना चाहा, वो भी सुन लें। खान साहब की सियासत की बुनियाद झूठ पर खड़ी है। उनकी सियासत तामीर की नहीं, तखरीबकारी की सियासत है। जो नारा आपने बनाया था वो जाली नारा था, उसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं था, लिहाजा वो बुखारात की तरह उड़ गया, वेपोरेट हो गया। आज किसी को याद भी नहीं जो नारा आपने बनाया था। लेकिन आपके खिलाफ जो इमरान गो का नारा लगा है, ये पाकिस्तान के दुखी दिलों की तर्जुमानी करता है। मैं आपसे दोबारा गुजारिश करता हूं कि खान साहब अपनी सियासत के तर्ज को तब्दील करें। नाज़रीन, वापस आते हैं। आपने देखा कि कैसे परवेज रशीद साहब ने कमाले महारत से पाकिस्तान के लोगों के दुख को इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब को और फवाद चौधरी साहब को मैं इस डिस्कशन में लेके आता हूं। जी फवाद, आप मुझसे एग्री करेंगे कि जो एक इत्तेहाद, जो एक मोमेंट्री बना था, सारा अलायंस, वो पीटर आउट हो गया, खत्म हो गया?
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق رائے سیاستدانوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لوگوں میں یہ اتفاق رائے ضرور ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ مکمل طور کے اوپر ناکام ہے۔ لوگوں نے آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا ہے، میں نے یہ پرویز رشید صاحب کی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ عمران خان کو صرف پیغام نہیں ہے، یہ لوگوں کی اس بے بسی، نفرت اور تضحیک کا اظہار جو آج کیا ہے۔ نہ تو یہ سازش تھی، نہ ہی کوئی اس میں پولیٹیکل ورکرز تھے، یہ پی ٹی آئی کو بھول جانا چاہیے۔ یہ جینوئنلی لوگوں کی گریوینسز تھیں، ان کے پیرنٹس تھے جنہوں نے یہ گفتگو کی، اور یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں تھی، یہ پاکستان کی اس پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے تھی جو لوگوں کا اتفاق رائے ہے کہ ایک دیمک کی طرح اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو چاٹ رہے ہیں، اور لوگ اس دیمک زدہ سسٹم سے نجات کے لیے دیمک مار گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو قطعی طور کے اوپر یہ احساس نہیں ہے کہ لوگوں کا اس وقت ان کا جو ڈسکنیکٹ ہے لوگوں سے وہ اس قدر شدید ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگ این اے 122 کے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لوگ الیکشن میں کیا ہوگا، موومنٹ پی ٹی آئی پیٹ چلائے گی، حکومت جو پرویز رشید صاحب 4 پریس کانفرنسز ایک دن میں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ دلچسپی ہے کہ ہمارے بچے کل سکول جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ تمام لاہور اچھا فواد سہیل وڑائچ صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، لیکن ایک کاؤنٹر کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سہیل وڑائچ صاحب کی طرف چلیں۔ فواد، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے خلاف ایک غصہ ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے، نیسیسریلی صرف سکول کے سانحے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے؟ یعنی اگر نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان تو لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملٹری چیف وہاں جب گئے 2 روز پہلے تو اس وقت کوئی رد عمل نہیں ہوا، حالانکہ جو فزیکل سیکیورٹی ہے اسکول کی بہرحال وہ پشاور کے گیریزن کی اور ملٹری کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں تو کسی نے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، تو پھر یہ غم و غصہ صرف پولیٹیکل کلاس کے خلاف کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی جو اونرشپ ہے وہ پولیٹیکل کلاس سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کو لوگوں نے الیکٹ کیا، راحیل شریف کو تو الیکٹ نہیں کیا نا۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پرویز رشید صاحب کو کہ وہ آج عمران خان کی یہ بات کر رہے ہیں، ان میں جرت ہے، نواز شریف صاحب میں ہمت ہے، وہ کل بغیر سیکیورٹی کے اے پی ایس کا چکر لگا کے دکھا دیں، اور اگر ان سے عمران خان سے زیادہ برا سلوک نہ ہوا تو آپ مجھے کہیے گا کہ آپ کی عقل ناقص ہے۔ پاکستان کی جو پالیٹیشنز ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان سے مایوس ہیں۔ فوج کا، چونکہ فوج کی جو معاملہ آتا ہے وہ سیکنڈ اس میں آ رہی ہے، فوج ڈائریکٹلی رول نہیں کر رہی پاکستان کو، اس لیے فوج کے ساتھ جو غصہ ہے، فوج کے ساتھ آپ نے کسی کو آپ سہارے ڈھونڈتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہم آگے جو بحث دیکھیں گے کہ فوج کی جو ہم جب دیکھنا شروع کرتے ہیں اور فوج جب آتی ہے اس کی کیا ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال فواد، سہیل صاحب کو ذرا وڑائچ صاحب کو بھی آنے دیں اس میں۔ وڑائچ صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیلیوری کا پرابلم تو ہے، گورننس کا پرابلم ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے وہاں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر انہوں نے کیبنٹ میں آنا ہوتا ہے، ان کو گورننس کا تجربہ ہو اور وہ کمپیٹنٹلی اپنے محکمے چلا سکیں۔ ہمارے ہاں پرابلم بدقسمتی سے یہ ہوا ہے، پچھلی جب سے یہ جمہوریت 1985 سے ایک نیا فیز شروع ہوا اور جس کو ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ گورننس بالکل نہیں آئی۔ گورننس بھی، اور اگر کسی کو تھوڑی بہت کمپیٹنس موجود ہے اور وہ گورننس کر سکتا ہے، اس میں حسن نیت نہیں ہے، اور پھر اس سے سارا جو سسٹم ہے وہ شیکی ہے۔ آپ برطانیہ میں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ منسٹر بنانے سے پہلے ٹریننگ کرتے ہیں، 3 یا 4 مرحلے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اس وقت کی کیبنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی وزیر اپنے محکموں کے انچارج ہیں، کیا انہیں مکمل طور پر اپنے محکموں کا علم ہے اور کیا وہ کمپیٹنٹلی ان محکموں کو چلا سکتے ہیں؟ اس سے ایک اعتماد کا بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ پولیٹیکل کلاس، لیکن سہیل وڑائچ صاحب، ایک بنیادی سوال، آپ کی جب لائن ڈراپ ہو گئی، ایک بنیادی سوال جو ذہن میں نے اٹھایا تھا
وہ یہ تھا کہ جو ایک کنسنسس کی ایک ٹیمپرری فیلنگ، ایک اتحاد کی فیلنگ پیدا ہوئی تھی کہ جی ہمارا دشمن دہشت گرد ہے، ہم سب نے اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کرنا ہے 16 دسمبر کے بعد جو 2-2.5 ہفتے چلی ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ فیلنگ جو ہے پاکستانی سیاست سے، اگر آج پرویز رشید صاحب کا رد عمل دیکھیں یا NA 122 کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے، پالیٹکس ایز یوزول واپس آ گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح سے اگر نہ دیکھیں، میرے پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں میں اختلاف بھی رہتا ہے اور کئی چیزوں پہ اتفاق بھی رہتا ہے۔ تو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ پر تو سب کا اتفاق ہے، لیکن سیاسی نقطۂ نظر سب کا اپنا اپنا ہے اور وہ رہے گا۔ اس وقت جو کنسنسس ہوا تھا وہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ پر ہوا تھا، اور اس میں بھی جب آپ اس کی ڈیٹیلز پہ جائیں گے تو ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر سامنے آ گیا، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان تھے یا جماعت اسلامی تھے۔ اس لیے جب بھی کنسنسس ہوتا ہے وہ منیمم پوائنٹس پہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہے یہ ناظرین، ایک شارپ بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھائیں گے کہ پاکستانی سیاست کہاں کو جا رہی ہے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ میں وقفے سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، فواد چودھری صاحب کے ساتھ، کہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ایک وقتی طور پر ایک اتحاد کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، کنسنسس کی صورتحال پیدا ہوئی تھی آرمی پبلک اسکول پہ دہشت گردی کے حملے کے بعد، ایک بہت بڑے سانحے کے بعد، ایک بہت بڑی ٹریجڈی کے بعد، وہ لگتا ہے کہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور اس کے درمیان میں NA 122 کا جو جھگڑا ہے وہ بڑا پیوٹل ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ انالیسس ہے فواد چودھری صاحب آپ کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک زمانے میں جب ایکسپریس میں پروگرام کرتے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کے پاس آپشن ہوگی، ان پہ بہت دباؤ ہوگا کہ کس کے ساتھ مجھے صلح کرنی ہے، تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح کر لیں گے، عمران خان اور اپنی اپوزیشن کے ساتھ نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر اپنی اپوزیشن کے ساتھ کمپرومائز کرتے تو جمہوریت مضبوط ہوتی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر کے جمہوریت در حقیقت کمزور ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے لگتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے بعد، ایکسیکیوشنز کے بعد، آئینی ترامیم کے بعد، اس پہ پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کے بعد نواز شریف صاحب کے ان کی رفقۂ کار کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم نے جو کوئی کمپرومائزز کرنے تھے وہ کر لیے ہیں، اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کے سیکنڈری فیڈرل پارٹنرز بن چکے ہیں، اب ہمیں تحریک انصاف کو یہ جوڈیشل کمیشن دینا، یہ سیٹیں کھولنا، یہ سب چیزیں کرنا، یہ ووٹ آڈٹ وغیرہ کرنا، ان سب چیزوں کی اور ان کی ناز برداری کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے گولیورز ٹریول پڑھی ہوگی اپنے بچپن میں، جب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ایک دیو جو ہے وہ کس طرح سے بونوں میں گر جاتا ہے، لیکن ریاست ہماری پاکستان کی ایک ایسا دیو ہے جس کو جو ہی خارش بھی ہوتی ہے تو یہ سارے بونے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ خود کو بے پس پاتے ہیں، وہ ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس وقت یہی حال ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا، جو پاکستان کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جو میں پہلے بھی یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب پاکستان کے نہیں، اس ریجن کے سب سے قد و قامت میں بڑے لیڈر ہیں۔ وہ جب اقتدار میں آئے ہیں اس وقت راحیل شریف صاحب کئی فوج میں میجر کپتان ہوں گے 1990 میں۔ اسی طرح سے جو ان کے جو پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں عمران خان، وہ شاید کئی کرکٹ کھیل رہے ہوں گے کسی گراؤنڈ میں، تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی ریاست کو تھوڑا چیلنج آیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ موٹر وے کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور مسئلہ بھی ہے اور اس کو سالو بھی کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جس طرح سے ہتھیار ڈالے پاکستان میں اس وقت راحیل شریف سے، آپ ان کو آبجیکشن کریں فوج کے اوپر، آپ 35 لبرلز میں شامل ہو جائیں اور کہیں فوج کا کوئی کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری پوائنٹ مکمل میرا کر لیں گے کہ سوائے ایک آدمی راحیل شریف کے جب کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کرے گا تو پھر لوگوں کی جو گلے شکوے ہیں وہ کس سے ہوں گے؟ جی وڑائچ صاحب، نواز شریف صاحب کو، فواد چودھری صاحب کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی سٹریس آتی ہے وہ موٹر وے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں کر پا رہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سارے مسئلے کو دو حوالوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک ہے بطور قوم ہمارے فیصلے، بطور قوم جو ہم نے فیصلے کیے ان میں دہشت گردی کے خلاف جو ہم تھے وہ اکٹھے تھے اور اکٹھے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آج سے فواد چودھری، سہیل وڑائچ اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں محیط پیرزادہ صاحب، سب ایسے ہوتے ہیں، سب کی سوچیں ایک جیسی ہو جائیں، پالیٹکس توڑ دیں، NA 122 کے جھگڑے چھوڑ دیں،
سب اپنے اپنے مکانوں کے ماڈل ایک جیسے کر لیں، اس طرح دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. دنیا میں بعض منیمم ایجنڈے پہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں، کنسنسس ہوتا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ پہ آئینی ترمیم اور ملٹری کورٹس کا اتفاق ہوا، پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ اتفاق کیا، لیکن وہ اپنی اپنی ہانڈیاں، اپنی اپنی دیگچیاں الگ رکھیں گے، ان کو چڑھاتے رہیں گے. ان کا ووٹ بینک الگ ہے، ان کی سوچیں الگ ہیں. ان کو ہم اگر یہ کہیں کہ آؤ سب ہر چیز پر اتفاق کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. ہاں جہاں اچھا دیکھیے فرق کیا ہے، آپ اس کو بڑی خوبصورتی سے وڑائچ صاحب آپ اس کو ایک پالیٹکس ایز یوزل یا ایک نارمل پالیٹکس کہہ رہے ہیں کہ قدرتی پالیٹکس ہے. فواد چودھری صاحب اس کو ایک بڑی کینسرس قسم کی پالیٹکس کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. فواد، وٹ از یور ریسپانس ٹو سہیل وڑائچ انالیسس آف پاکستانی پالیٹکس؟ دیکھیں، میں چوئی صاحب کی بات کے ساتھ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک منیمم ایجنڈا ہوتا ہے اور ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں. جس وقت ہمارے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہوں گے، جب آپ کے روزانہ یہاں پر لوگوں کو یہ خوف ہوگا کہ وہ وہاں سے کوئی جتھا آئے گا اور ہماری گردنیں کاٹ دے گا، پھر این 122 ریلیونٹ نہیں رہتا، پھر آپ کی الیکشن کی تحریکیں ریلیونٹ نہیں رہتی، پھر لوگوں کی جانیں ریلیونٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو چیلنجز اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے خود کو بے بس پا رہی ہے اور وہ اٹھا کے فوج کو آگے کر رہے ہیں. فوج کی اپنی کمیاں ہیں. دیکھیں، ریاست کسی کی اس سے بڑا پولیٹیکل فیلئر ہو نہیں سکتا کہ وہاں مارشل لا لگ جائے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جہاں ریاست میں جان و مال کی کوئی حفاظت کی حکومت گارنٹی نہ دے سکے، جہاں پر آپ کی سڑکوں کا برا حال ہو، جہاں سردیوں میں گیس، گرمیوں میں بجلی نہ ہو، جہاں ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ جائے اور آپ کا فائر بریگیڈ نہ آئے، جہاں انارکلی میں دیوار گر جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے بتائیں ان شہریوں کی ریاست یا جمہوریت کے ساتھ وفاداری کس کا کیا معیار ہوگا؟ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائیں گے پالیٹکس میں، وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائیں گے ریاست میں. سہیل وڑائچ صاحب، دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب بہت بڑا چیلنج ایک سیاست کو یا ریاست کو ہوتا ہے تو پھر بہت سے چیزوں کو آپ پسے پش ڈالتے ہیں. فار انسٹنس این اے 122 کو دیکھ لیں کہ اس کا ایک حل نکل سکتا تھا، لیکن جس طرح سے این اے 122 کے اوپر مار دھاڑ ہوئی ہے اور جس طرح سے انفارمیشن منسٹر گزشتہ 3-4 دن سے ابھی ٹریبونل کے سامنے فیصلہ ہے، ان کی ایک سرکاری حیثیت ہے. یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ جس طرح سے پرویز رشید صاحب مسلسل اس پہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں، انہوں نے اس کو اتنا ایک کنٹروورشل بنا دیا ہے اس پوری چیز کو کہ اب اگر ٹریبونل پہ اتنا دباؤ ہوگا کہ مشکل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹریبونل کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ کوئی کلیئر فیصلہ نہ کر سکیں. اور ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں جس سے کہ سیاست میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، انہیں ریزالو کر لیا جاتا. میں چاہوں گا کہ بریک ہم لے لیں اور بریک کے بعد سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اس پہ اپنا ایک مفصل انالیسس ہمیں دیں اور ہم تینوں مل کے اس کا ایک انالیسس کریں کہ این اے 122 اب پاکستانی سیاست میں کہاں کھڑا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے سوال تو پیش کر دیا تھا لیکن سہیل وڑائچ صاحب جواب نہیں دے پائے تھے. جناب وڑائچ صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک چودھری فواد صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے، اگر آپ دنیا میں پارلیمانی سسٹم میں دیکھیں، مثلا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، چرچل وار کیبنٹ جو تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، چرچل کو انہوں نے ہیڈ بنایا، انہوں نے وار لڑی. اس وقت بھی دونوں پارٹیاں موجود رہیں، لیکن انہوں نے اپنی اپنی پالیٹکس تھوڑی دیر کے لیے فریز کی، لیکن اگلے الیکشن میں دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑے. پولیٹیکل ایشوز اسی طرح ان ریزالو رہے اور بالآخر آپ دیکھیں کہ وار جیتنے کے باوجود چرچل جو تھے وہ اگلا الیکشن ہار گئے، اگرچہ بعد میں وہ پھر بالکل صحیح. اچھا، تو اس لیے جو پالیٹکس ہے، ٹریویل پالیٹکس، اس کو نیشنل جو کنسنسس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. یہ جاری رہے گی اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. دوسری بات این اے 122 آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو پہ پارٹی بیٹھی ہے وہ سٹیٹس کو اس کا مان لیا جائے اور جو اینٹی سٹیٹس کو چیلنجر ہے وہ اس کو چیلنج کرنا بند کر دے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں لگے رہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست کا اختلاف آپ ختم نہیں کر سکتے.
آپ کو جو بڑا کنسنسس ہے، جو منیمم پوائنٹس پہ ہے، آپ کو اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے چونکہ دہشت گردی پہ اتفاق کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ N122 بھی چھوڑ دیں اور نواز شریف کو آپ یہ کہیں کہ اب سارا کچھ عمران خان کا بھی مان لیں. یہ نہیں ہوگا. ان کے اختلاف، یہ آپ پولیٹیکل جو سوچ ہے اس کے خلاف ہے، یہ انسانی سوچ کے خلاف ہے. اختلاف رائے جو ہے برقرار رہتا ہے. جہاں تک ہے NA-122 کی بات اور جوڈیشل کمیشن کی، اب یہ دونوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر لی ہے. ابھی تو اس کی فائنلائزیشن نہیں ہوئی اور ابھی پہلے سے انہوں نے، ایک نے کہنا شروع کر دیا دھاندلی ثابت ہو گئی، دوسرے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہی نہیں ہے، یہ تو غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے. تو بنیادی بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ خود تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر چکے ہیں، تو یہ اس کو کیوں نہیں بناتے تاکہ یہ معاملہ تو ختم ہو، تاکہ جب جو چیز خوب اتفاق کر چکے ہیں اس پہ آگے چلا جائے. نہیں تو وہ دھرنا ہوگا، پھر اور جو اتفاق رائے اور ٹوٹے گا. اور پولیٹیکل کلاس کے بارے میں جو چودھری فواز صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سوچ اور بڑھے گی. پولیٹیکل کلاس کو بھی تو چاہیے نا کہ اس موقع پہ جبکہ دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے، وہ اپنے اختلافات کو اس طرح سے نہ بڑھائیں اور جو ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس کو پولیٹیکل اختلافات برقرار رکھتے ہوئے اس کنسنسس کو آگے بڑھنے دیں. وگرنہ پولیٹیکل کلاس یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا میں اس کو فواد کی طرف لے کے آتا ہوں. جو براڈ بات ہے اس سے زیادہ اسپیسیفکس پہ آ جاتا ہوں. فواد، کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ووٹ ہے، جو 23,000 ووٹ فار انسٹنس ہے، 23,000 سے زیادہ، جس کے پیچھے مطلب مہر نہیں لگی پریزائڈنگ افسر کی، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی، اس کے سائن نہیں ہوئے، آپ کہہ رہے تھے باقی چیزیں ہیں. تو باقی چیزوں کے حوالے سے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ووٹرز کی لسٹیں تو لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اور ووٹر کا نمبر ڈالنا، اس کا CNIC نمبر ڈالنا ممکن ہے. جہاں تک انگوٹھے کا تعلق ہے، وہ کس نے لگائے ہیں وہ تو خیر اسی وقت پتہ چلے گا اگر کوئی ایسا طریقہ ہو ٹرانسپیرنٹ کہ تھم امپریشن ویریفائی ہو سکیں. اور دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ بہت بڑی ایک irregularity ہوئی ہے جب 23,000 سے زیادہ کاؤنٹر فائل کے اوپر نہ تھمب ہے، نہ اس کے اوپر سگنیچر ہے، نہ اس کے اوپر سٹیمپ ہے پریزائڈنگ افسر، اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی. اور بنیادی طور پہ یہاں پر انتخابات کو انویلڈ قرار دے کے دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے. اور اس قسم کا ایک فیصلہ جو ہے وہ ہونا پڑے گا. اور لگتا ہے کہ حکومت اتنا شور اس لیے مچا رہی ہے تاکہ کہ ٹریبونل جو ہے وہ فیصلہ نہ کر سکے، اس کو ڈرایا جائے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب، اس پہ میں کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ سب جوڈس ہے میٹر، اور اس پہ 30 تاریخ کو آرگومنٹس ہونے ہیں. دونوں طرف پارٹیز اپنی ججمنٹس لے کے آئیں گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ بحیثیت وکیل مجھے یہ پریجوڈس کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے اور میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ میں ایک ایسی آرڈر کے اوپر فیصلہ کروں جس کے اوپر ابھی فیصلہ آنا ہے. لیکن جو سہیل وڑائچ صاحب نے جہاں پر بات چھوڑی ہے، میں اس کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کا کرائسس کیا ہے. پاکستان کا کرائسس یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں دو بڑے پلیئر ہیں، ایک فوج ہے اور ایک سیاستدان ہے. گیون ٹائم میں جو بہتر ہوتا ہے وہ بازی لے جاتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ کیا آ جاتا ہے، کرائسس کیا ہے؟ موٹ پوائنٹ کرائسس یہ ہے کہ مارشل لاء میں جمہوریت نہیں ہے اور جمہوریت میں ڈیلیوری نہیں ہے. اب ڈیلیوری جمہوریت کے لیے کس نے دینی ہے؟ اگر جمہوریت ہے اور انصاف بھی جو ہے اس کے لیے بھی ہم فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر امن امان کے لیے بھی ہم فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر باقی سارے معاملات بھی فوج نے کرنے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم خود ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اصل ایشو جو پاکستان کے سیاستدانوں کو اور جو پولیٹیکل ایلیٹ کو سوچنے کا ہے کہ بھائی ہم ڈیلیوری کر ہی نہیں پا رہے. ہم اپنی جو گیس کی ہے، بجلی ہے، ہمارے ہاں تو جو پرائم منسٹر صاحب ہیں اور ان کی جو پارٹی ہے وہ لوکل گورنمنٹس تک کرانے کو تیار نہیں ہے، کہ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ تیار نہیں ہے کہ ان کے پیسے ڈیوائیڈ ہوں ڈویژنز میں، ان کے پیسے ڈیوائیڈ ہوں ڈسٹرکٹس میں. اور وہ 10 لاکھ کے قریب لوگ جو پچھلا لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا اس کا حصہ تھے، آپ نے ان 10 لاکھ لوگوں کو بھی ڈس انفرینچائز کر دیا. اب $1.5 بلین سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور میں اورنج لائن بچھا رہے ہیں ریلوے کی، یعنی باقی سارا پنجاب، باقی سارا ملک بھاڑ میں جائے، یہاں پہ $1.5 بلین کیونکہ چیف منسٹر صاحب یا اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں. جی میں اختلاف کروں گا چودھری فواز صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ. دیکھیں پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 4 مارشل لا آئے، اور اگر صرف ڈیلیوری کی بات ہوتی، سسٹم ٹھیک کرنے کی بات ہوتی تو پھر 4 مارشل لا ختم کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس موقع پہ جبکہ ہم کرائسس میں ہیں، آپ پولیٹیکل کلاس کو صرف مورد الزام ٹھہرا کر اور صرف
फौज को अलग करके मुल्क की ये खिदमत नहीं, ये बहुत ही मुल्क के खिलाफ बात है। इस वक्त आपको चाहिए कि सिविलियन और मिलिट्री एक दूसरे के साथ मिलके चलें, सप्लीमेंट करें। जहां सिविलियंस की खामियां हैं उनको भी ठीक करना, फौज एडवाइस दे। फौज ने जिस तरह अपना सिस्टम बहुत अच्छा रखा हुआ है, उनको चाहिए कि सिविलियंस को भी गवर्नेंस की ट्रेनिंग दे, और जहां सिविलियंस प्रोटेक्ट कर सकते हैं फौज को। नहीं चौसा बड़ी एक चौसा मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कंप्लीट। तो बुनियादी सारी दुनिया के जमहूरी मुआशरों में यही सेटअप होता है कि फैसले पॉलिटिकल क्लास करती है, लेकिन एडवाइस उसको हमेशा मिलिट्री करती है, एस्टेब्लिशमेंट करती है। पाकिस्तान में भी वही निजाम बनने दें। हाँ, इस वक्त पॉलिटिकल क्लास जो है वो उतनी ट्रेन नहीं है, उतनी उसकी गवर्नेंस और डिलीवरी की ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे, फर्ज करें आज फिर ये सिस्टम खत्म हो जाता है, तो फिर शुरू से करना पड़ेगा, फिर 85 शुरू हो जाएगा, तो फिर शुरू से करना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब का हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मैं और फवाद जो हैं अब तक की डिस्कशन को वाइंड अप भी करते हैं, उसका एक एनालिसिस भी करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक। यहां पहले आपको ये बता दूं कि सुहेल वड़ाइच साहब के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, जो अब हमारे साथ नहीं है, तो उस वक्त मुसलसल ये खबरें आ रही थीं कि बरतानिया में पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल राहील शरीफ साहब की बरतानिया के वजीर आजम जनाब डेविड कैमरन हैं, उनके साथ जो है उनकी मुलाकात जो है वो हो रही है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस से भी उनकी बातचीत हो रही है, जिससे फवाद मैं आपकी तरफ आता हूं, आपके उस शक को, आपके उस इल्जाम को, आपके उस खदशे को तक़वियत मिलती है कि पाकिस्तान में धीरे धीरे सूरत हाल जो है वो एक मिलिट्री डोमिनेटेड, अगर मार्शल लॉ नहीं तो एक मिलिट्री डोमिनेटेड सिस्टम की तरफ जा रही है। लेकिन मैं सुहेल वड़ाइच की बात पे इत्तफाक करूंगा कि ये सूरत हाल जो है बहुत अफसोसनाक है। देखिए, आप दोनों जो हैं वो पाकिस्तान के, सुहेल वड़ाइच साहब और आप इतने बड़े तजिया निगार हैं, तो जो आपने बात की है उससे इख्तलाफ तो है ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि फौज को पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए, मार्शल लॉज नहीं लगने चाहिए। लेकिन मूड क्राइसिस क्या है? मूड क्राइसिस ये है कि आज पाकिस्तान के वजीर आजम ने, जो तीसरी बार वजीर आजम बने हैं, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आर्मी चीफ के सुपुर्द कर दी है, अपनी अदालतें अपनी फौज के सुपुर्द कर दी हैं, और वो सिर्फ इंटरेस्टेड हैं कि जो ठेके हैं मोटरवेज के वो मैं दूंगा। 30 बिलियन रुपीज की जंगला बस मुल्तान में अनाउंस कर दी गई। लाहौर में 24 घंटों से पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आपने देखा कि जो चाइना, जो इन्होंने मुल्तान कराची मोटरवे सैफुर रहमान साहब को दे दी, क्योंकि वो उसमें पर प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे हुक्मरानों का पहले यह था कि पैसे कमाओ और यूके में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में ले जाओ, अब हमने प्रायोरिटी सिर्फ ये तब्दील की है कि बजाय यूरोप में ले जाने के चीन, रशिया, तुर्की और चाइना जैसे मुल्कों में पैसे इन्वेस्ट करो, ताकि बिल्कुल ही कोई ना पूछ सके कि आप पैसे। सो पाकिस्तान को एक लूट मार का एक पहली बात तो यह कि मुझे तो यह भी लगता है कि हमारे हुक्मरानों का एतमाद ही नहीं है कि हमारा मुल्क आगे चल पाएगा या नहीं। फौज के हुक्मरानी को कोई वकालत में नहीं कर रहा, ना ही उनको आना चाहिए, क्योंकि उनके अपने मसाइल इतने बढ़ जाते हैं। जिस सिर्फ आपने इशारा किया कि वो नहीं हुक्मरानी कर सकते, लेकिन भाई आप ऐसी जमहूरियत जिसमें सियासी जमातों में ही जमहूरियत ना हो, जिसमें मेरे एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों जो वुज़रा हैं और जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह उनके साथ ताल्लुकात हैं। ठीक है, आपका जो मौक़िफ़ है ना वो बड़ा क्लियर हो गया, उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसमें बड़ी वीकनेसेस हैं। दो मैं काउंटर आर्गुमेंट्स दूंगा। पहला मेरा आर्गुमेंट यह है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की सियासी ढांचे के दरमियान में पहले भी बहुत ज्यादा बदगुमानी पैदा होती है, और वो बदगुमानी एक कुदरती तरीके से उस वक्त पैदा होती है जब फौज हुकूमत करने लग जाती है या मार्शल लॉ लग जाता है। तो पाकिस्तान में चूंकि फौज रियासत होती है, रियासत का इदारा है, तो रियासत और हुकूमत एक हो जाते हैं, और वो तमाम लोग जो हुकूमत करना चाहते हैं, जो डिफरेंट सियासी जमातें होती हैं, वो फिर रियासत और हुकूमत में तमीज खत्म हो जाती है और लोग फौज के खिलाफ हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज बदकिस्मती से बहुत से लोग मीडिया के अंदर हैं, लिबरल्स हैं, एनजीओ कम्युनिटी में हैं, बहुत
سے اس میں سے بیرونی طاقتوں کے اعلی کار بن گئے ہیں جو افواج پاکستان کے بارے میں بڑی ہی ناجائز باتیں بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بے دردی سے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف سازشوں کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بنیادی طور پر ہمارا جو یہ انہیریٹنس ہے یہ ملٹری انٹرونشنز کی وجہ سے بنی ہے. اچھا، دوسرا میرا آرگومنٹ وہی ہے ایکسپریس والا جو میں نے شروع میں کہا تھا جب ہم ایکسپریس ٹیلی ویژن میں ہوتے تھے کہ نواز شریف صاحب وہی غلطی کریں گے جو انہوں نے کر دی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی اپوزیشن کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے جس سے جمہوریت گہری ہوتی، مضبوط ہوتی، انہوں نے ملٹری سے تو سمجھوتا کر لیا ہے لیکن اپنی اپوزیشن سے اور عمران خان سے وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہ تھے نہ اب ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اپنی سچویشن جو ہے وہ بتدریج کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کا NA 122 سے تعلق ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی ہے لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ایک جمہوری اعتبار سے ڈیولپ نہیں کریں گے، جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر، میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ جو درجنوں میرے دوست ہیں وہ صرف اس لیے سیاست میں ہے کہ ان کے باپ دادا سیاست میں تھے اور وہ سیاست ان پہ ڈیوالو ہو گئی، وہ اپنی چوائس سے پالیٹکس میں نہیں ہے بے شمار لوگ. جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈھانچہ، آپ فوج کے اوپر جو تنقید ہے نا، فوج میں راحیل شریف صاحب بھی اسی پروسیس سے آئے ہیں جس طرح باقی سارے لوگ آتے ہیں. تو فوج مڈل کلاس کا ایک بہت بڑا کلب ہے، اس کے بجائے جو ہماری اسمبلیز ہیں وہ ایلیٹ کا ایک کلب ہے کیونکہ ان کے اوپر ڈیوالو ہوئی ہیں چیزیں، وہ میرٹ کے اوپر نہیں آئے ہوئے. جب تک آپ پولیٹیکل پارٹیز کا سٹرکچر نہیں بنائیں گے آپ کو یہ سولوشن نہیں مل سکیں گے. اور ہماری جو حکمران ہے اس وقت، جو سیاستدان ہیں، ان کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اگر وہ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹیز کو جمہوری کریں، اپنی پارٹیز کے سٹرکچر بنائیں، نیچے لوکل گورنمنٹس لے کر آئیں، جو گورننس ریفارم جو ہم اس کے اوپر پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، جب تک آپ وہ نہیں لاتے. اور الیکشنز کے اوپر NA 122 ہو، NA 124 ہو، تمام الیکشنز پاکستان میں، یہ الیکشن بھی بہت بڑا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. دیکھیے، میں بریک سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں، چونکہ پہلے ہم نے اس میں ڈسکشن کی تھی تو بات ناکافی رہی اور بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکے. میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھے کہا کہ مسئلہ سب جوڈس ہے، لیکن جب پاکستان کے انفارمیشن منسٹر گزشتہ ہفتے سے لے کے اب تک 4-5 دنوں میں 4 دفعہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں NA 122 میں، اور وہ عوام کو اور میڈیا کو اور لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں، وہ مسلسل جو جج غلام حسین صاحب کی ایک آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ قسم کی جو رپورٹ اور ایک شیٹ ہے، بالکل اکاؤنٹنگ شیٹ ہے ان کی 40 صفحوں سے زیادہ کی، اس کو وہ مسلسل اس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے کوئی ڈیسیجن ہے، جس طرح سے کوئی ایسی رپورٹ ہے جس میں کوئی فیصلے کیے گئے ہیں، اور عمران خان کی پریس کانفرنس کے الفاظ اٹھا کے ان کو سپن کر رہے ہیں. یعنی عمران خان نے بوگس لفظ استعمال کیا یا انہوں نے کہا کہ کاغذ باہر سے آ گئے ووٹنگ کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا فورنزک ایگزامینیشن کر لیں، یا اس کو جو ہے بوگس کا ورڈ کہیں رپورٹ میں نہیں لکھا. عوام کو ایک غلط میسج دیا جا رہا ہے. یہ ایک آڈٹ اور اکاؤنٹ قسم کی شیٹ ہے جس میں جج صاحب نے 19 کیوریز اور سوال جو ہیں وہ ریز کیے ہیں ہر پولنگ اسٹیشن کے ڈیٹا کے بارے میں، 284 پولنگ اسٹیشن کے ڈیٹا کے بارے میں. اور جس میں یہ بات بھی آ گئی ہے کہ وہاں پہ 23,000 انفارمیشن یہ منسٹر یہ کہے کہ میرے ٹوٹل اثاثے 2.5 لاکھ روپے کے ہیں، جو ریلوے منسٹر یہ کہے کہ میری تمام تر آمدنی ریلوے کے میری جو ہے وہ پرائز بانڈوں سے ہوئی ہے، جو پوری آپ کی حکومت آپ کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کے وزیر اعظم، آپ کے چیف منسٹرز، تمام جو ہے وہ اپنے اثاثوں کے بارے میں اتنا بلیٹنٹ جھوٹ بولتے ہوئے بالکل ہیزیٹیٹ نہ کریں. آپ ان کے اوپر کیا پریس کانفرنسز کے اوپر اور اس کے اوپر اعتبار کریں گے؟ یہاں تو جو سسٹم ہے ہمارا وہ جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے، جو جتنا اچھا جھوٹ بول سکتا ہے وہ کامیاب ہے. چونکہ بات فیلئر کی ہوئی تھی تو بس آخر میں 30-40 سیکنڈ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ NA 122 ٹیسٹ ہے پاکستان کی جمہوریت کی اور گورننس کی فیلئر کا، بیکاز ایک پروسیس ہے. یہی وہ پروسیس اور یارڈ اسٹک تھا کہ 23,000 کاؤنٹر فائل اگر اس پہ نہیں ہے مہر ہے تو کل عدم قرار دے دیں، الیکشن کو ہونے دیں. اس پہ اتنا مسل شو نہ کریں کہ ٹریبونل کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکے جس طریقے کا. اور یہ ڈیموکریسی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں کہ جمہوریت کا کیا فیوچر ہوگا. اگر آپ کہیں بھی کمپرومائز نہیں کرتے، گیو اینڈ ٹیک کرنے کو تیار نہیں ہے، شکست ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ پروسیس کو آگے نہیں چلنے دیتے. جب آپ پروسیس کو آگے نہیں چلنے دیتے تو ایک سیکنڈ آتی ہے کہ پروسیس دھڑام کر کے کولیپس کر جاتا ہے. اور ہمیں یہی خطرہ ہے. آج کے پروگرام سے ایک بات نکلتی ہے، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ کہیں پروسیس کولیپس نہ ہو جائے. بہت شکریہ. آ رہا تھا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، لہذا وہ بخارات کی طرح اڑ گیا، ویپوریٹ ہو گیا. آج کسی کو یاد بھی نہیں جو نعرہ آپ نے بنایا تھا. لیکن آپ کے خلاف جو عمران گو کا نعرہ لگا ہے
یہ پاکستان کے دکھی دلوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ میں آپ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ خان صاحب اپنی سیاست کے طرز کو تبدیل کریں۔ ناظرین واپس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے پرویز رشید صاحب نے کمال مہارت سے پاکستان کے لوگوں کے دکھ کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کو اور فواد چوہدری صاحب کو میں اس ڈسکشن میں لے کے آتا ہوں۔ جی فواد، آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ جو ایک اتحاد، جو ایک مومنٹری بنا تھا سارا الائنس، وہ پیٹر آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتفاق رائے سیاستدانوں میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے لوگوں میں یہ اتفاق رائے ضرور ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ مکمل طور کے اوپر ناکام ہے۔ لوگوں نے آج جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیا ہے، میں نے یہ پرویز رشید صاحب کی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ یہ عمران خان کو صرف پیغام نہیں ہے، یہ لوگوں کی اس بے بسی، نفرت اور تضحیک کا اظہار جو آج کیا ہے، نہ تو یہ سازش تھی، نہ ہی کوئی اس میں پولیٹیکل ورکرز تھے۔ یہ پی ٹی آئی کو بھول جانا چاہیے۔ یہ جینوئنلی لوگوں کی گریوینسز تھیں، ان کے پیرنٹس تھے جنہوں نے یہ گفتگو کی، اور یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں تھی، یہ پاکستان کی اس پوری پولیٹیکل کلاس کے لیے تھی جو لوگوں کا اتفاق رائے ہے کہ ایک دیمک کی طرح اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کو چاٹ رہے ہیں، اور لوگ اس دیمک زدہ سسٹم سے نجات کے لیے دیمک مار گولیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پاکستان کے سیاستدانوں کو، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو قطعی طور کے اوپر یہ احساس نہیں ہے کہ لوگوں کا اس وقت ان کا جو ڈسکنیکٹ ہے لوگوں سے وہ اس قدر شدید ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لوگ NA 122 کے نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لوگ الیکشن میں کیا ہوگا، موومنٹ پی ٹی آئی پیٹ چلائے گی، حکومت جو پرویز رشید صاحب 4 پریس کانفرنسز ایک دن میں کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے بالکل دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ دلچسپی ہے کہ ہمارے بچے کل سکول جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ تمام لاہور کے فواد سہیل وڑائچ صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا، لیکن ایک کاؤنٹر کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم سہیل وڑائچ صاحب کی طرف چلیں۔ فواد، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل کلاس کے خلاف ایک غصہ ہے جس کا تعلق سیاست سے ہے، نیسیسریلی صرف سکول کے سانحے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے؟ یعنی اگر نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ جاتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان تو لوگ غم و غصے کا اظہار کرتے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملٹری چیف وہاں جب گئے 2 روز پہلے تو اس وقت کوئی رد عمل نہیں ہوا، حالانکہ جو فزیکل سیکیورٹی ہے اسکول کی بہرحال وہ پشاور کے گیریزن کی اور ملٹری کی ذمہ داری بنتی ہے، وہاں تو کسی نے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا، تو پھر یہ غم و غصہ صرف پولیٹیکل کلاس کے خلاف کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی جو اونرشپ ہے وہ پولیٹیکل کلاس سے ہوتی ہے۔ نواز شریف کو لوگوں نے الیکٹ کیا، راحیل شریف کو تو الیکٹ نہیں کیا نا۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پرویز رشید صاحب کو کہ وہ آج عمران خان کی یہ بات کر رہے ہیں، ان میں جرت ہے، نواز شریف صاحب میں ہمت ہے، وہ کل بغیر سیکیورٹی کے APS کا چکر لگا کے دکھا دیں، اور اگر ان سے عمران خان سے زیادہ برا سلوک نہ ہوا تو آپ مجھے کہیے گا کہ آپ کی عقل ناقص ہے۔ پاکستان کی جو پالیٹیشنز ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، ان سے مایوس ہیں۔ فوج کا، چونکہ فوج کی جو معاملہ آتا ہے وہ سیکنڈ اس میں آ رہی ہے، فوج ڈائریکٹلی رول نہیں کر رہی پاکستان کو، اس لیے فوج کے ساتھ جو غصہ ہے، فوج کے ساتھ آپ نے کسی کو آپ سہارے ڈھونڈتے ہیں نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، اور وہ ایک ہم آگے جو بحث دیکھیں گے کہ فوج کی جو ہم جب دیکھنا شروع کرتے ہیں اور فوج جب آتی ہے اس کی کیا ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال سہیل صاحب کو ذرا وڑائچ صاحب کو بھی آنے دیں اس میں۔ وڑائچ صاحب، آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ ایک ڈیلیوری کا پرابلم تو ہے، گورننس کا پرابلم ہے، اور دنیا بھر میں جہاں بھی پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے وہاں یہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور پھر انہوں نے کیبنٹ میں آنا ہوتا ہے، ان کو گورننس کا تجربہ ہو اور وہ کمپیٹنٹلی اپنے محکمے چلا سکیں۔ ہمارے ہاں پرابلم بدقسمتی سے یہ ہوا ہے، پچھلی جب سے یہ جمہوریت 1985 سے ایک نیا فیز شروع ہوا اور جس کو ہم بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ گورننس بالکل نہیں آئی۔ گورننس بھی، اور اگر کسی کو تھوڑی بہت کمپیٹنس موجود ہے اور وہ گورننس کر سکتا ہے، اس میں حسن نیت نہیں ہے، اور پھر اس سے سارا جو سسٹم ہے وہ شیکی ہے۔ آپ برطانیہ میں دیکھیں کہ کس طرح سے وہ منسٹر بنانے سے پہلے ٹریننگ کرتے ہیں، 3 یا 4 مرحلے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ سیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ اس وقت کی کیبنٹ کو بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی وزیر اپنے محکموں کے انچارج ہیں، کیا انہیں مکمل طور پر اپنے محکوم کا علم ہے،
और क्या वो कॉम्पिटेंटली उन महकमों को चला सकते हैं। इससे एक एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है। लोग पॉलिटिकल क्लास। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब, एक बुनियादी सवाल, आपकी जब लाइन ड्रॉप हो गई, एक बुनियादी सवाल जो जहन में मैंने उठाया था वो ये था कि जो एक कंसेंसस की एक टेम्पररी फीलिंग, एक इत्तेहाद की फीलिंग पैदा हुई थी कि जी हमारा दुश्मन दहशतगर्द है, हम सब ने इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना है, 16 दिसंबर के बाद जो 2-2.5 हफ्ते चली है, अब ऐसा लगता है कि वो फीलिंग जो है पाकिस्तानी सियासत से, अगर आज परवेज रशीद साहब का रद्द-ए-अमल देखें या NA 122 के हवाले से जो कुछ हो रहा है, तो लगता है कि वो चीज अब खत्म हो गई है, पॉलिटिक्स एज यूजुअल वापस आ गई है। मेरा ख्याल ये है कि इस तरह से अगर ना देखें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमेशा लोगों में इख्तलाफ भी रहता है और कई चीजों पे इत्तेफाक भी रहता है। तो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन सियासी नुक्ता नजर सबका अपना अपना है और वो रहेगा। इस वक्त जो कंसेंसस हुआ था वो सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर हुआ था, और उसमें भी जब आप उसकी डिटेल्स पे जाएंगे तो हर एक का अपना अपना नुक्ता नजर सामने आ गया, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान थे या जमात इस्लामी थे। इसलिए जब भी कंसेंसस होता है वो मिनिमम पॉइंट्स पे होता है। मेरे साथ है ये नाजरीन, एक शार्प ब्रेक हम लेते हैं। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को इसी पॉइंट से आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तानी सियासत कहां को जा रही है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं वक्फे से पहले ये कहना चाह रहा था सुहेल वड़ैच साहब के साथ, फवाद चौधरी साहब के साथ, कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो एक वक्ती तौर पर एक इत्तेहाद की सूरत हाल पैदा हुई थी, कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हुई थी, आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी के हमले के बाद, एक बहुत बड़े सानहे के बाद, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के बाद, वो लगता है कि अब तकरीबन खत्म हो गई है। और उसके दरमियान में NA 122 का जो झगड़ा है वो बड़ा पिवटल है। मैं ये कहता हूं, मेरा ये एनालिसिस है फवाद चौधरी साहब आपके लिए। मैं समझता हूं कि हम एक जमाने में जब एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि अगर नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन होगी, उन पर बहुत दबाव होगा कि किसके साथ मुझे सुलह करनी है, तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लेंगे, इमरान खान और अपनी ऑपोजिशन के साथ नहीं करेंगे। हालांकि अगर अपनी ऑपोजिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते तो जमहूरियत मजबूत होती, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके जमहूरियत दर हकीकत कमजोर होती है। आप समझते हैं, मुझे यह लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के बाद, एक्सिक्यूशंस के बाद, आईनी तरमीम के बाद, उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करने के बाद नवाज शरीफ साहब के उनकी रुफ़्क़ा कार की थिंकिंग ये है कि हमने जो कोई कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे थे वो कर लिए हैं, अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हम उनके सेकेंडरी फेडरल पार्टनर्स बन चुके हैं, अब हमें तहरीक इंसाफ को ये जुडिशियल कमीशन देना, ये सीटें खोलना, ये सब चीजें करना, ये वोट ऑडिट वगैरह करना, इन सब चीजों की और उनकी नाजबरदारी करने की जरूरत नहीं रही है। क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब, आपने गुलिवर्स ट्रैवल पढ़ी होगी अपने बचपन में, जब एक आपने देखा होगा कि उसमें एक देव जो है वो किस तरह से बोनों में घिर जाता है। लेकिन रियासत हमारी पाकिस्तान की एक ऐसा देव है जिसको जूं ही खारिश भी होती है तो ये सारे बोने जिनका आपने जिक्र किया है वो खुद को बेबस पाते हैं, वो इर्द गिर्द खड़े होते हैं और वो नाज़रीन, सियासत है ये साजिश के साथ मुईद पीरजादा और फवाद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम। आज इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के मुमताज सहाफी और तज्जियाकार जनाब सुहेल वड़ैच साहब को भी दावत दी है, जिनकी नजर पाकिस्तानी सियासत पे बहुत गहरी है। और क्यों दावत दी है और सियासत के किस एंगल पे हम बात करने लगे हैं, ये बात अभी आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। आप सब सुन चुके हैं और आप में से बहुत से लोग देख चुके हैं कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के दौरे पर पहुंचे तो चंद वालिदैन ने स्कूल से बाहर बहुत गमो गुस्से का इजहार किया। उनका गुस्सा बड़ा जहनमंद था, उनकी बात बनती है, उनकी औलाद गई है, उनके कलेजे छलनी है। यहां तक तो बात बड़ी कुदरती लगती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातों ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की, इस पे कैपिटलाइज करना चाहा, बशमूल हुक्मरान जमात PMLN के, उसे देख के हमें ऐसा लगता है कि 16 दिसंबर के साहने के बाद पाकिस्तान की सियासत में वक्ती तौर पे, टेम्पररी तौर पे जो एक इत्तेहाद, यूनिटी और कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हुई थी वो अब तकरीबन खत्म हो चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी सियासत अब किस नहज पे खड़ी है
और ये कहां को जा रही है? कुछ लोग सिनिक ये समझते हैं कि ये मुल्क और इसका सियासी ढांचा बतदरीज एक मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। अगर सूरत हाल इतनी अफसोसनाक है तो क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चंद शॉट्स दिखाता हूं, मैं आपको झलकियां दिखाता हूं उन वालिदैन के गम गुस्से की जब इमरान खान साहब पहुंच रहे थे या पहुंच चुके थे आर्मी पब्लिक स्कूल के बाहर पेशावर में। हम किस हालत में तुम्हें पता है? इतने दिनों बाद तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें स्कूल आना चाहिए अपनी दुल्हन के साथ। तुम मीडिया के लिए आए हो, तुम अखबार के लिए आए हो, तुम इनके लिए आए हो कि तुम हमारे लिए आए हो। हम चाहते हैं कि ये लोग गवर्नमेंट छोड़ दे, ये इस काबिल ही नहीं है। हम लोग निकलेंगे, हमारे बच्चों के चेलम हो जाएंगे, हम निकलेंगे इनके पीछे, हम इनको इन कुर्सी से उठा के बाहर फेंकेंगे। हमारे मुल्क से इन अफगानिस्तान के लोगों का खुदा इनको गर्क करे, इनको सफाया करे। ये हमें यहाँ भी खा रहे हैं, ये अपने मुल्क पे भी भेज रहे हैं कि हमारे मुल्क से इनको खात्मा करें और खुदा के लिए होश के नाखून लें। इस नवाज शरीफ को कहें अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को पाकिस्तान में बुलाओ। वालिदैन के जज्बात इमरान खान साहब के बारे में और पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में या नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या है वो तो आपने सुने। स्कूल से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी एक झलकी आपको दिखा दें। मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि बाहर कई वालिदैन थे और जो उनका एक एहतजाज था, मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि जिसका भी इतना बड़ा सानिया हुआ हो, किसी के भी बच्चों को, माँ बाप को इस इम्तिहान से गुजरना पड़े। मुझे ये भी एहसास है कि वहाँ माँ बाप भी थे, लेकिन एक दो लोग मुझे ऐसे लगे जो कि मुझे माँ बाप नहीं लगे, वो सियासी, क्योंकि उन्होंने जो मुझे बात की वो सियासी थी, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो प्रोविंस को तो आर्मी और फेडरल गवर्नमेंट का काम है। इमरान खान साहब कहते हैं कि कुछ लोग उनको वालिदैन नहीं लगे, वो उनको सियासी लगे। पता नहीं इमरान खान साहब सही कहते हैं, गलत कहते हैं, लेकिन परवेज रशीद साहब ने इस वाकये पे किस तरह से रिएक्ट किया या कैपिटलाइज करना चाहा, वो भी सुन लें। खान साहब की सियासत की बुनियाद झूठ पर खड़ी है। उनकी सियासत तामीर की नहीं, तखरीबकारी की सियासत है। जो नारा आपने बनाया था वो जाली ना दे उठ के बैठ जाता है। और इस वक्त यही हाल है हमारी पॉलिटिकल एलीट का, जो पाकिस्तान को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो, मैं पहले भी ये मैं अर्ज कर चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के नहीं, इस रीजन के सबसे कदो कामत में बड़े लीडर हैं। वो जब इक्तदार में आए हैं उस वक्त राहील शरीफ साहब कई फौज में मेजर कप्तान होंगे 1990 में। इसी तरह से जो उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है इमरान खान, वो शायद कहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे किसी ग्राउंड में। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो ही रियासत को थोड़ा चैलेंज आया है, उनको समझ नहीं आ रही कि मोटरवे के अलावा पाकिस्तान का कोई और मसला भी है और उसको सॉल्व भी करना है। और आपने ये देखा कि उन्होंने जिस तरह से हथियार डाले पाकिस्तान में इस वक्त राहील शरीफ से आप उनको ऑब्जेक्शन करें फौज के ऊपर, आप 35 लिबरल्स में शामिल हो जाएं और कहें फौज का कोई किरदार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फवाद साहब का ये ख्याल है कि आखिरी पॉइंट मुकम्मल मेरा कर लेते हैं कि सवाए एक आदमी राहील शरीफ के जब कोई और एक्टिविटी नहीं करेगा तो फिर लोगों की जो गिले शिकवे हैं वो किससे होंगे? जी वड़ाइच साहब, नवाज शरीफ साहब को, फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को जब भी स्ट्रेस आती है वो मोटरवे की बात करना शुरू कर देते हैं, इसके आगे पीछे कुछ नहीं कर पा रहे। मेरा ख्याल है कि इस सारे मसले को दो हवालों से देखना चाहिए। एक है बतौर कौम हमारे फैसले, बतौर कौम जो हमने फैसले किए उनमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो हम थे वो इकट्ठे थे और इकट्ठे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आज से फवाद चौधरी, सुहेल बड़ाइच और डॉक्टर साहब जो हैं, मोहित पीरजादा साहब, सब ऐसे होते हैं, सबकी सोचें एक जैसी हो जाएं, पॉलिटिक्स तोड़ दें, NA 122 के झगड़े छोड़ दें, सब अपने अपने मकानों के मॉडल एक जैसे कर लें, इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में बाज मिनिमम एजेंडे पे कौमें इकट्ठी होती हैं, कंसेंसस होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे आईनी तरमीम और मिलिट्री कोर्ट्स का इत्तेफाक हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर इत्तेफाक किया, लेकिन वो अपनी अपनी हांडियां, अपनी अपनी देगचियां अलग रखेंगे, उनको चढ़ाते रहेंगे, उनका वोट बैंक अलग है, उनकी सोचें अलग हैं,
ان کو ہم اگر یہ کہیں کہ آؤ سب ہر چیز پر اتفاق کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوگا. ہاں جہاں اچھا دیکھیے فرق کیا ہے، آپ اس کو بڑی خوبصورتی سے وڑائچ صاحب آپ اس کو ایک پالیٹکس ایز یوزل یا ایک نارمل پالیٹکس کہہ رہے ہیں کہ قدرتی پالیٹکس ہے. فواد چودھری صاحب اس کو ایک بڑی کینسرس قسم کی پالیٹکس کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. فواد، واٹ از یور ریسپانس ٹو سہیل وڑائچ انالیسس آف پاکستانی پالیٹکس؟ دیکھیں، میں چوہے صاحب کی بات کے ساتھ صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک منیمم ایجنڈا ہوتا ہے اور ایک پرائرٹیز ہوتی ہیں. جس وقت ہمارے بچے سکول نہیں جا پا رہے ہوں گے، جب آپ کے روزانہ یہاں پر لوگوں کو یہ خوف ہوگا کہ وہ وہاں سے کوئی جتھا آئے گا اور ہماری گردنیں کاٹ دے گا، پھر این اے 122 ریلیونٹ نہیں رہتا، پھر آپ کی الیکشن کی تحریکیں ریلیونٹ نہیں رہتی، پھر لوگوں کی جانیں ریلیونٹ ہوتی ہیں. پاکستان میں جو پرابلم اس وقت آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو چیلنجز اس کے سامنے ہیں، اس کے سامنے خود کو بے بس پا رہی ہے اور وہ اٹھا کے فوج کو آگے کر رہے ہیں. فوج کی اپنی کمیاں ہیں. دیکھیں، ریاست کسی کی اس سے بڑا پولیٹیکل فیلئر ہو نہیں سکتا کہ وہاں مارشل لاء لگ جائے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ جہاں ریاست میں جان و مال کی کوئی حفاظت کی حکومت گارنٹی نہ دے سکے، جہاں پر آپ کی سڑکوں کا برا حال ہو، جہاں سردیوں میں گیس، گرمیوں میں بجلی نہ ہو، جہاں ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگ جائے اور آپ کا فائر بریگیڈ نہ آئے، جہاں انارکلی میں دیوار گر جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، مجھے بتائیں ان شہریوں کی ریاست یا جمہوریت کے ساتھ وفاداری کس کا کیا معیار ہوگا؟ وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائیں گے پالیٹکس میں، وہ ڈس انٹرسٹڈ ہو جائیں گے ریاست میں. سہیل وڑائچ صاحب، دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب بہت بڑا چیلنج ایک سیاست کو یا ریاست کو ہوتا ہے تو پھر بہت سے چیزوں کو آپ پسے پش ڈالتے ہیں. فور انسٹنس این اے 122 کو دیکھ لیں کہ اس کا ایک حل نکل سکتا تھا، لیکن جس طرح سے این اے 122 کے اوپر مار دھاڑ ہوئی ہے اور جس طرح سے انفارمیشن منسٹر گزشتہ 3-4 دن سے ابھی ٹریبونل کے سامنے فیصلہ ہے، ان کی ایک سرکاری حیثیت ہے. یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ جس طرح سے پرویز رشید صاحب مسلسل اس پہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں، انہوں نے اس کو اتنا ایک کنٹروورشل بنا دیا ہے اس پوری چیز کو کہ اب اگر ٹریبونل پہ اتنا دباؤ ہوگا کہ مشکل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ٹریبونل کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اس پہ کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ کوئی کلیئر فیصلہ نہ کر سکیں. اور ضرورت اس چیز کی تھی کہ یہ جو چیزیں ہیں جس سے کہ سیاست میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، انہیں ریزالو کر لیا جاتا. میں چاہوں گا کہ بریک ہم لے لیں اور بریک کے بعد سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں اس پہ اپنا ایک مفصل انالیسس ہمیں دیں اور ہم تینوں مل کے اس کا ایک انالیسس کریں کہ این اے 122 اب پاکستانی سیاست میں کہاں کھڑا ہے. آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں نے سوال تو پیش کر دیا تھا لیکن سہیل وڑائچ صاحب جواب نہیں دے پائے تھے. جناب وڑائچ صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک چودھری فواد صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے، اگر آپ دنیا میں پارلیمانی سسٹم میں دیکھیں، مثلا سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، چرچل وار کیبنٹ جو تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، چرچل کو انہوں نے ہیڈ بنایا، انہوں نے وار لڑی. اس وقت بھی دونوں پارٹیاں موجود رہیں، لیکن انہوں نے اپنی اپنی پالیٹکس تھوڑی دیر کے لیے فریز کی، لیکن اگلے الیکشن میں دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑے. پولیٹیکل ایشوز اسی طرح ان ریزالوڈ رہے اور بالآخر آپ دیکھیں کہ وار جیتنے کے باوجود چرچل جو تھے وہ اگلا الیکشن ہار گئے، اگرچہ بعد میں وہ پھر بالکل صحیح. اچھا، تو اس لیے جو پالیٹکس ہے، ٹریویل پالیٹکس، اس کو نیشنل جو کنسنسس ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. یہ جاری رہے گی اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. دوسری بات این اے 122 آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیٹس کو پہ پارٹی بیٹھی ہے وہ سٹیٹس کو اس کا مان لیا جائے اور جو اینٹی سٹیٹس کو چیلنجر ہے وہ اس کو چیلنج کرنا بند کر دے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں لگے رہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست کا اختلاف آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کو جو بڑا کنسنسس ہے، جو منیمم پوائنٹس پہ ہے، آپ کو اس پہ اتفاق کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے چونکہ دہشت گردی پہ اتفاق کر لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ این اے 122 بھی چھوڑ دیں اور نواز شریف کو آپ یہ کہیں کہ اب سارا کچھ عمران خان کا بھی مان لیں. یہ نہیں ہوگا. ان کے اختلاف، یہ آپ پولیٹیکل جو سوچ ہے اس کے خلاف ہے، یہ انسانی سوچ کے خلاف ہے. اختلاف رائے جو ہے برقرار رہتا ہے. جہاں تک ہے این اے 122 کی بات اور جوڈیشل کمیشن کی، اب یہ دونوں نے اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر لی ہے. ابھی تو اس کی فائنلائزیشن نہیں ہوئی اور ابھی پہلے سے انہوں نے ایک نے کہنا شروع کر دیا دھاندلی ثابت ہو گئی، دوسرے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی نہیں ہے.
یہ تو غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے. تو بنیادی بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ خود تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر چکے ہیں, تو یہ اس کو کیوں نہیں بناتے تاکہ یہ معاملہ تو ختم ہو, تاکہ جب جو چیز خوب اتفاق کر چکے ہیں اس پہ آگے چلا جائے. نہیں تو وہ دھرنا ہوگا, پھر اور جو اتفاق رائے اور ٹوٹے گا, اور پولیٹیکل کلاس کے بارے میں جو چودھری فواد صاحب کہہ رہے ہیں یہ سوچ اور بڑھے گی. پولیٹیکل کلاس کو بھی تو چاہیے نا کہ اس موقع پہ جبکہ دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے وہ اپنے اختلافات کو اس طرح سے نہ بڑھائیں, اور جو ایک کنسنسس ڈیولپ کیا ہے اس کو پولیٹیکل اختلافات برقرار رکھتے ہوئے اس کنسنسس کو آگے بڑھنے دیں, وگرنہ پولیٹیکل کلاس یہ بات بالکل صحیح ہے کہ میں اس بات کو تھوڑا سا میں اس کو فواد کی طرف لے کے آتا ہوں, جو براڈ بات ہے اس سے زیادہ اسپیسیفکس پہ آ جاتا ہوں. فواد, کل آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ووٹ ہے, جو 23,000 ووٹ فار انسٹنس ہے, 23,000 سے زیادہ, جس کے پیچھے مطلب مہر نہیں لگی پریزائڈنگ افسر کی, اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کی, اس کے سائن نہیں ہوئے, آپ کہہ رہے تھے باقی چیزیں ہیں. تو باقی چیزوں